अस्सलाम वालेकुम। मिशन उर्दू एजुकेशन में आपका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम जनरल साइंस बाब नंबर 4 जानदारों में तग़ज़िया के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। क्या आप जानते हो तग़ज़िया किसे कहते हैं? जानदारों का तग़ज़ियाती मादे जिस्म में दाखिल करके उनका इस्तेमाल करना तग़ज़िया कहलाता है। जानदारों का तग़ज़ियाती मादे जिस्म में दाखिल करके उनका इस्तेमाल करना तग़ज़िया कहलाता है। हमें तग़ज़िये की ज़रूरत क्यों होती है? इन 4 कामों के लिए हमें तग़ज़िये की ज़रूरत होती है। सबसे पहले काम करने के लिए हमें तवानाई मिलती है, इसलिए हमें तग़ज़िये की ज़रूरत होती है। हमारी जिस्म की बढ़ोतरी नशोनुमा के लिए तग़ज़िये की ज़रूरत होती है। खलियात की झीज ख़त्म करके उनकी टूट फूट को दुरुस्त करने के लिए तग़ज़िये की ज़रूरत होती है, जबकि बीमारी से बचाव के लिए भी जिस्म को तग़ज़िये की ज़रूरत होती है। तग़ज़िया की 2 किस्में हैं। एक है ख़ुद कफ़िल तग़ज़िया, ऑटोट्रॉफिक। कुछ जानदार अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करके ख़ुद की नशोनुमा करते हैं। तग़ज़िये की इस किस्म को ख़ुद कफ़िल तग़ज़िया कहते हैं। दूसरी किस्म है गैर कफ़िल तग़ज़िया। गैर कफ़िल तग़ज़िया, कुछ जानदार ग़िज़ा के लिए दूसरे जानदारों यानी नबातात और हैवानात पर मुनहसर रहकर ख़ुद की नशोनुमा करते हैं। इस तरीके के तग़ज़िये को गैर कफ़िल तग़ज़िया कहते हैं। जानदारों में चंद हयाती अफ़ाल मुसलसल जारी रहते हैं। हमारे जिस्म की नशोनुमा और सेहत के लिए जिन मादों का हाजमा डाइजेशन होता है और जो पचते हैं, नेज़ इनसे तवानाई हासिल होती है, उन्हें ग़िज़ाई मादे कहते हैं। ग़िज़ा से हमें मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा हासिल होते हैं। ये तग़ज़ियाती मादे हैं। इनको 2 जमातों में तकसीम किया जाता है। एक है कना तग़ज़ियाती मादे और दूसरे है खर्द तग़ज़ियाती मादे। जिस्म को बड़े पैमाने पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी की ज़रूरत होती है, जबकि मादनियात, नमकियात और विटामिन कम मिक़दार में दरकार होते हैं। शुआई तरकीब का अमल। नबातात को भी नशोनुमा के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। नबातात अपने लिए दरकार ग़िज़ा ख़ुद तैयार करती हैं। ज़मीन से पानी, ग़िज़ाई मादे और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके खज़रे और सूरज की रोशनी की मदद से नबातात पत्तों में ग़िज़ा तैयार करती है। इस अमल को शुआई तरकीब कहते हैं। नबातात रोशनी की तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करती है। ये तवानाई वो ग़िज़ा के तौर पर ज़ख़ीरा करती है। जड़, पानी, नमकियात और मदनियात ज़मीन से जज़्ब करने का काम करती है। तना पानी और नमकियात को पत्तों तक पहुँचाता है। हवा की कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों पर मौजूद मसामात के ज़रिए इनमें दाखिल होती है। पत्तों के इन मसामात को दहन खलियात कहते हैं। पत्तों में पाए जाने वाले सब्ज़ मायने क्लोरोप्लास्ट में खज़रा होता है, जो सूरज की रोशनी जज़्ब करने में मदद देता है। इस अमल में ऑक्सीजन खारिज होती है। पत्तों के अलावा शुआई तरकीब का अमल नबातात के दीगर हिस्से जैसे हरे तने में भी अंजाम देते हैं, क्योंकि इसमें खज़रा होता है। नबातात में हमल व नक़्ल। नबातात में हमल व नक़्ल के लिए खशबा और लहा नामी 2 किस्म की नालियाँ होती है। खशबे के ज़रिए जड़ से पानी और नमकियात नबातात के ऊपर के तमाम हिस्सों तक पहुँचाए जाते हैं, जबकि शुआई तरकीब के ज़रिए पत्तों में तैयार होने वाली ग़िज़ा, शक्कर और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा लहा के ज़रिए नबातात के इस्तेमाल और ज़ख़ीरे के लिए इनके मुख्तलिफ़ हिस्सों तक ले जाई जाती है। अगरचे नबातात में नक़्ल व हमल का इंतज़ाम है, लेकिन इनमें अलहदा हज़मी निज़ाम और अखराजी निज़ाम मौजूद नहीं हैं। शुआई तरकीब के अमल के ज़रिए नबातात कार्बोहाइड्रेट तैयार करती है। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनते हैं। प्रोटीन तैयार करने के लिए नबातात नाइट्रोजन कहाँ से हासिल करती है, ये देखते हैं। नाइट्रोजन हवा में गैस की हालत में मौजूद होती है, लेकिन नबातात नाइट्रोजन को गैसी हालत में जज़्ब नहीं कर सकते। इस अमल के लिए नाइट्रोजन का तयन होना यानी नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील होना ज़रूरी होता है। खुर्दबीनी जानदार नाइट्रोजन का तयन करते हैं। नाइट्रोजन का तयन 2 तरीक़ों से होता है।
حیاتی اور فضائی۔ آئیے جانتے ہیں نائٹروجن کے حیاتی تعین کے بارے میں۔ نائٹروجن کا حیاتی تعین اس طریقے میں دو قسم کے خردبینی جاندار نائٹروجن کا تعین کرتے ہیں۔ رائزوبیم نامی خردبینی جاندار دو دالہ نباتات کی جڑوں پر موجود گاٹھوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ خردبینی جاندار ہوا میں موجود نائٹروجن جذب کر کے اسے نائٹروجنی مرکبات میں تبدیل کرتے ہیں۔ مٹی میں پائے جانے والے ایجیٹوہیکٹر نامی خردبینی جاندار بھی ہوا کی نائٹروجن کو نائٹروجنی مرکبات میں تبدیل کرتے ہیں۔ نائٹروجن کا فضائی تعین۔ بارش کے موسم میں جب بجلی چمکتی ہے تو ہوا کی نائٹروجن اور آکسیجن کے درمیان تعامل ہو کر نائٹرک آکسائڈ تیار ہوتا ہے۔ اس کی دوبارہ تقسید ہو کر نائٹروجن ڈائی آکسائڈ بنتا ہے۔ یہ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ بارش کے پانی میں حل ہو کر نائٹرک ایسڈ میں تبدیل ہوتا ہے، جو بارش کے پانی کے ساتھ زمین پر آتا ہے۔ یہ ایسڈ زمین میں موجود مختلف معدنیات کے ساتھ تعامل کر کے نمکیات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نباتات اپنی نشو و نما کے لیے اس نائٹروجن کے نمکیات کا استعمال کرتی ہیں۔ ہمباش تغذیہ۔ جب دو یا دو سے زیادہ جانداروں کے قریبی تعلق سے نشو و نما، تحفظ اور سہارے میں مدد ملتی ہے تو اس قسم کے تغذیہ کو ہمباش تغذیہ کہتے ہیں۔ کچھ درختوں کی جڑوں کے قریب پھپھند نشو و نما پاتی ہے۔ درخت پھپھند کو تغذیاتی مادے فراہم کرتی ہے۔ اس کے بدلے میں پھپھند درخت کی جڑوں کو نمک اور پانی فراہم کرتی ہے۔ اس طرح جب کائی اور پھپھند ایک ساتھ رہتے ہیں تو اس وقت پھپھند کائی کو آسرا، پانی اور نمکیات فراہم کرتی ہے۔ اس کے بدلے میں کائی پھپھند کو غذا پہنچاتی ہے۔ اس طریقے سے تیار ہونے والی ہمباش نباتات پتھر پھول لیچن ہے۔ غیر کفیل نباتات۔ غیر کفیل نباتات میں خضرہ نہیں پایا جاتا۔ یہ کیا کسی بڑے درخت پر نشو و نما پانے والی ڈوری جیسی بغیر پتوں والی پیلی بیل آپ نے دیکھی ہے؟ اس بیل کا نام آپ جانتے ہیں؟ یہ بیل امر بیل جیسی ہوتی ہے۔ جو نباتات دوسرے جانداروں کے جسم میں یا جسم پر نشو و نما پاتی ہے، ان سے اپنی غذا حاصل کرتی ہے، انہیں طفیلی نباتات کہتے ہیں، جیسے لورنتھس اور امر بیل وغیرہ۔ خضرے کی غیر موجودگی کی وجہ سے امر بیل پوری طرح میزبان درخت پر ہی منحصر رہتی ہے، اس لیے اسے مکمل طفیلی نباتات کہتے ہیں۔ حشرات خور نباتات۔ کچھ نباتات کیڑوں کا شکار کر کے ان کے جسم سے غذا حاصل کرتی ہے۔ یہ آپ نے پچھلی جماعت میں پڑھا ہے۔ یہ نباتات ایسی زمین میں نمو پاتے ہیں جہاں نائٹروجنی مرکبات کی کمی ہوتی ہے یا پانی میں نشو و نما پاتے ہیں۔ ڈراسیرا برمانی ایک حشرات خور پودا ہے۔ اس پودے کی ساخت کسی پھول کی مانند ہوتی ہے۔ یہ زمین سے قریب اس کے متوازی بڑھتا ہے۔ اس کے پتے پرکشش گلابی سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ پتوں کے حاشیے پر باریک باریک بال جیسے ریشے پائے جاتے ہیں۔ ان پر کیڑوں کو راغب کرنے والے چپچپے مادے کے قطرے ہوتے ہیں۔ سری لنکا میں سائنسدان جوہانس برمن نے 1737 میں اسے دریافت کیا، اس لیے اس پودے کا نام برمانی رکھا گیا۔ گند خور پودے۔ جانداروں کے سڑے گلے مردہ باقیات پر انحصار رکھنے والی نباتات کو گند خور نباتات کہتے ہیں۔ مختلف قسم کے کوکرمتا، پھپھند اور ایسٹ مردہ باقیات پر زندہ رہنے والی نباتات ہے۔ مردہ اجسام پر پھپھند ہضمی رس خارج کرتی ہے اور اس سے کاربنی مادوں کی تحلیل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں تیار ہونے والے مائع جذب کر کے وہ ان سے تغذیاتی مادے حاصل کرتی ہے۔ پیارے بچوں، ابھی تک ہم نے نباتات میں تغذیے کے بارے میں مختلف باتوں پر، مختلف موضوعات پر معلومات حاصل کی۔ آئیے جانتے ہیں حیوانات میں تغذیہ کس طرح ہوتا ہے۔ حیوانات میں تغذیہ کے نظریے میں جسم کو تغذیاتی مادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ غذا کھانے کا طریقہ اور جسم میں شامل ہونے والا یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ غذا میں پائے جانے والے مختلف تغذیاتی مادے ہمارے جسم میں پائے جاتے ہیں اور ان کا کیا استعمال ہوتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ جسم کے تمام افعال کی بہتر انجام دہی کے لیے ضروری اجزاء غذا سے حاصل ہوتے ہیں۔ خون کے ذریعے یہ اجزاء جسم کے تمام حصوں کو پہنچاتے ہیں۔ ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ اسی حالت میں خون میں شامل نہیں ہوتی، اس کے لیے غذا کا مائع میں تبدیل ہونا ضروری ہے جو خون میں جذب ہو سکے۔
حیوانات کے تغذیہ میں غذا کھانے سے اخراج تک مختلف تغذیاتی مراحل ہوتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں تغذیاتی عمل کے مراحل۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے غذا کا داخل ہونا، غذا کا جسم میں داخل ہونا، اسے کہتے ہیں انجیکشن۔ دوسرا مرحلہ ہے انہضام، ڈائجیشن، غذا کا مائع حالت میں تبدیل ہونا غذا کا ہضمہ کہلاتا ہے۔ نمبر 3 ہے انجذاب، ایبزرپشن، یعنی ہاضمے کے ذریعے تیار شدہ مائع خون میں جذب کیا جاتا ہے، اسے انجذاب کا عمل کہتے ہیں۔ نمبر 4 ہے پچنا، استحالہ، ایسیمیلیشن، جذب شدہ غذائی مائع جسم کے خلیات اور نسیجوں کی جانب حرکت کرتا ہے اور توانائی مہیا کرتا ہے، اسے غذا کا پچنا کہتے ہیں۔ اور سب سے آخری 5واں مرحلہ ہے اخراج، ایجیشن، جن غذائی مادوں کا ہاضمہ اور انجذاب نہ ہو وہ غذائی مادے فاضل کہلاتے ہیں، وہ جسم سے باہر خارج کر دیے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں اخراج۔ آئیے جانتے ہیں ہمہ حیوانی تغذیہ کے بارے میں۔ ہولوزوئک نیوٹریشن۔ امیبا میں ہاتھ منہ جیسے اعضاء نہیں ہوتے، یہ یک خلوی حیوان ہیں۔ یہ جسم کے کسی بھی حصے سے غذا جذب کر سکتا ہے، یہ غذائی ذرے کو سب طرف سے گھیر کر اپنے خلیے میں شامل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد غذائی ذرے پر مختلف خامیروں کا عمل ہو کر اس کا ہاضمہ ہوتا ہے۔ غیر ہضم شدہ حصے کو پیچھے چھوڑ کر امیبا کاذب پیروں کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ امیبا، یوگلینا، پیرامیشیم جیسے یک خلوی جانداروں میں تمام تغذیاتی افعال ان کے خلیے میں ہی انجام پاتے ہیں۔ کثیر خلوی حیوانات میں غذا منہ کے ذریعے داخل ہوتی ہے۔ کیڑوں میں غذا کھانے کے لیے خاص اعضاء ہوتے ہیں، مثلا جھینگر اور ناک توڑا جیسے کترنے والے حشرات میں منہ میں پائے جانے والے جبڑے جیسے اعضاء اہمیت رکھتے ہیں۔ تتلی نلی جیسی سونڈ کا استعمال کر کے غذا چوستی ہے۔ مچھر اور کھٹمل سوئی جیسے منہ کے اعضاء کو جسم میں داخل کر کے نلی جیسے عضو سے خون یا رس چوستے ہیں۔ غذا کی قسموں کے لحاظ سے حیوانات کی قسمیں۔ نمبر 1، سبزی خور حیوانات۔ سبزی خور حیوانات نباتات کو اپنی غذا بناتے ہیں، جیسے گھاس کھانے والے، بیج اور پھل کھانے والے حیوانات۔ نمبر 2 ہے گوشت خور حیوانات۔ کچھ حیوانات غذا کے لیے دوسرے حیوانات پر منحصر ہوتے ہیں۔ گوشت خور حیوانات بھی بلا واسطہ طور پر نباتات پر ہی انحصار کرتے ہیں، جیسے سبزی خور حیوانات کو کھانے والے کیڑوں کو کھانے والے۔ نمبر 3 ہے ہمہ خور، یعنی ایسے حیوانات جو دونوں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی نباتات بھی کھاتے ہیں اور حیوانات کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ کچھ حیوانات غذا کے لیے حیوانات اور نباتات دونوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے بندر، چمپانزی، انسان۔ یہ ہم انسان ہیں، ہمارا شمار ہمہ خور حیوانات میں ہوتا ہے، یعنی ہم حیوانات کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں اور سبزی، گھاس پھوس، نباتات بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے آس پاس پائے جانے والے مختلف جاندار اپنی غذا کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ماحول کو صاف ستھرے رکھنے کا کام بھی کرتے ہیں، اس لیے انہیں خاکروب یعنی تجزیہ کار کہتے ہیں۔ نمبر 4 ہے خاکروب۔ یہ مردہ حیوانات کے جسموں سے غذا حاصل کرتے ہیں، مثلا لکڑ پھگا، گیدڑ، کوے وغیرہ۔ نمبر 5 ہے تجزیہ کار، یعنی چند خردبینی جاندار جو مردہ اجسام کے باقیات اور کچھ اشیاء کے سڑنے سے غذا حاصل کرتے ہیں، انہیں کچھ قدرتی مادوں کے سڑنے کے عمل کے ذریعے خردبینی جانداروں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ گندخور تغذیہ۔ کچھ حشرات، کیڑے مکوڑے، یک خلوی خردبینی جاندار مردہ اجسام یا فضا کی مائع نامیاتی مادوں کو جذب کر کے ان کا غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اسے ہی گندخور تغذیہ کہتے ہیں، جیسے مکڑی، چونٹی، گھریلو مکھی وغیرہ۔ طفیلی تغذیہ۔ کچھ حیوانات غذا کے لیے دیگر جانداروں پر منحصر ہوتے ہیں، یہ ان سے غذا حاصل کرتے ہیں، اس کو طفیلی تغذیہ کہتے ہیں۔ کچھ حیوانات جسم کے بیرونی حصے پر رہ کر خون چوس کر غذا حاصل کرتے ہیں، اس طریقے کو بروں طفیلی تغذیہ کہتے ہیں، جیسے جوں، چیچڑی، کھٹمل۔ چپٹے دودے، گول دودے ہمارے جسم کے اندر رہ کر خون کے ذریعے غذا حاصل کرتے ہیں، یا
راست غذا جذب کرتے ہیں۔ اس طریقے کو درو طفیلی تغذیہ کہتے ہیں۔ یہ حیوانات درو طفیلی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے آخر میں اس جدول پر نظر ڈالتے ہیں۔ نباتات میں تغذیاتی مادوں کے افعال اور کمی کے اثرات۔ کون کون سے تغذیاتی مادوں کی وجہ کی کمی سے کیا کیا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جیسے نائٹروجن ہے، اس کا کام ہے پروٹین، خضرے اور خلیہ مائع کا اہم جز ہے۔ اس کی کمی سے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ نائٹروجن کی کمی سے نشو و نما رک جاتی ہے، پتے زرد پڑ جاتے ہیں۔ فاسفورس کا کام ہے روشنی کی توانائی کی کیمیائی توانائی میں تبدیلی، لیکن اس کی کمی سے بے موسم پتوں کا جھڑنا، تاخیر سے پھول لگنا، جڑ کی نشو و نما رک جانا وغیرہ جیسے کمی والے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تیسرا جز ہے پوٹاشیم۔ عمل تحویل کے لیے یہ نہایت ضروری ہے۔ اس کی کمی کی وجہ سے تنا پتلا ہو جاتا ہے، پتے سکڑنے لگتے ہیں، نشاستہ تیار نہیں ہوتا۔ چوتھی چیز ہے میگنیشیم۔ میگنیشیم کا کام ہے خضرہ تیار کرنا، لیکن اگر یہ نہ ملے یا اس کی کمی ہو جائے تو نشو و نما کی شرح میں کمی ہوتی ہے، پتے زرد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لوہے کا کام ہے خضرہ تیار کرنا، اگر یہ نہ ملے یا اس کی کمی سے پتے زرد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے میگنیز کی وجہ سے محرکات کا اہم جز تیار ہوتا ہے، لیکن جب یہ کمی ہو جاتی ہے، میگنیز کی کمی ہو جاتی ہے تو نشو و نما رک جاتی ہے، پتوں پر داغ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آخری جز ہے جست۔ اس کا کام ہے محرکات اور اس کے اجزاء تیار کرنا، لیکن جب جست نباتات کے غذا میں جست شامل نہیں ہوتا تو اس کی نشو و نما رک جاتی ہے، پتے زرد ہو جاتے ہیں۔